बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन के 4 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। ये वहां चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। ये दौरा सी पैक के हवाले से बहुत ही अहम है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के एंड डिपार्चर के वक्त बलूचिस्तान के 2 इलाकों नोशकी और पंजगूर में दहशतगर्दों ने एफसी के कैंप्स पर बेखौफ हमला कर दिया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 13 दहशतगर्द हलाक और 7 जवान शहीद हो चुके हैं। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजौर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजौर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से पंजौर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया। नोशकी में 11-12 बंदे जख्मी हो गए हैं और 5 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। 9 लोगों को वहाँ दहशतगर्दों को भी मारा गया है। पंजगूर में हमारे तकरीबन एफसी के 11 जवान जख्मी और 7 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल ताकतों की पुष्टपनाही होती है। इनके पीछे हमारी जंग जारी थी और जारी रहेगी जब तक हम इनका खात्मा नहीं करेंगे। यह हमला अचानक था और बज़ाहिर इसका मकसद वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को सबोटाज करना था। पाकिस्तानी फोर्सेस के बरवक्त रद्द-ए-अमल की वजह से मुल्क नुकसान से बच गया, लेकिन सवाल यह है, क्या इन हमलों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर समझना चाहिए? अगर हां, तो फिर हमें कौम की हैसियत से क्या करना चाहिए? यह हमारा आज का इशू होगा, क्योंकि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के खिलाफ तफ्तीश और पड़ताल का फैसला कर लिया। अगर हुकूमत ने यह रिपोर्ट मुस्तरद कर दी तो क्या होगा? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ होंगे, दफाई तजिया कार हैं। लेकिन सबसे पहले हम बलोचिस्तान जाएंगे, वहाँ पे मीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर आला बलोचिस्तान के मशीर दाखिला है। लांगो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये अब सूरत हाल क्या है इस वक्त? क्या ऑपरेशन खत्म हो गया है, हर चीज़ क्लियर हो गई है, या अभी भी वहाँ पर जंग जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं इसका आपको ज़रा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। इसके जिस तरह आपको पता है, पिछले 20 सालों से जो दहशतगर्दी की जंग चल रही है पाकिस्तान में, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, तो उसमें हिंदुस्तान बराह रास्त मुलविस रहा है और उसने अफगानिस्तान की सरजमीन को कभी अलहदगी पसंद बलूचों के नाम पर इस्तेमाल किया है और कभी जो है मजहबी तंजीमों के नाम पर इस्तेमाल करके हमेशा बलूचिस्तान में बदअमनी चाहा है, जिसकी वजह सी पैक का आप समझें या ग्वादर पोर्ट की वजह से या पाक चीन दोस्ती की वजह से पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है वो हमारे दुश्मन को एक आंख भी नहीं बा रही, जिसके के शवाहिद और सबूत भी दुनिया के सामने भी पेश की गए, अक़वाम मुत्तहिदा तक भी ले गए कि अफगानिस्तान की सरजमीन हिंदुस्तान के जरिए हमारे लिए इस्तेमाल हो रही है। सवाल ये है कि क्या इंडिया मुलव्वस हो रही है, ये चीज साबित हो चुकी है, और क्या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है? देखिए, अफगानिस्तान इस चीज़ को अर्क के नोटिस में बहरहाल लाया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बेधड़क इस्तेमाल हो रही है और हर किस्म के दहशतगर्द के लिए एक महफूज पनाहगाह बना हुआ है। तो ज़ाहिर अफगानिस्तान के अपने अंदरूनी मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। जब उनके अंदर एक हुकूमत की तब्दीली उनके लोगों की आने के बाद रज़ामंदी से आ गई कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नहीं, मैं आपको उसको क्लियर ज़रा बता दूं कि जब ये उनकी अपनी मर्जी से उनकी हुकूमत तब्दील हो गई और एक नया सेटअप आया, तो एक हमसाये की हैसियत से हम एक दूसरे के मफादात से दूर नहीं रह सकते। तो हमने मरकज़ी हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत ने अफगान हुक्काम से राब्ते में रहे कि 20 साल से आपकी सरजमीन मुसलसल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। तो अफगान हुक्काम ने हमें यकीन दिलाया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ज़ाहिर है अफगानिस्तान का एक नया सेटअप आया हुआ है, अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत है जिनकी अभी तक अपने मुल्क में भी मुकम्मल तौर पर गिरफ्त नहीं है, तो उसमें हम समझते हैं कि वो ज़रूर ताउन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो है पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में काफ़ी हद तक कमी हो गई है, लेकिन वो ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है
وہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی کچھ کی اطلاعات ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف اب بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دہشت گرد تھے یہ ظاہر 2 مختلف کیمپس پہ حملہ کیا انہوں نے, کتنے تھے اب تک پتہ چلا ہے کچھ؟ دیکھیں اس میں رات کو 8:30 بجے کے قریب انہوں نے حملہ کیا ہے, اور اس عملے میں نوشکی میں 9 دہشت گرد تھے, جس میں سے 9 کے 9 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. پنجگور میں جو ہے ان کا حملہ ہو گیا تھا, ان میں سے دہشت گردوں کی تعداد تقریباً 6 سے 7 ہے, اور 2 کی لاش مل چکی ہے. وہ آبادی کا فائدہ اٹھا کر شہر میں گھس گئے تھے, بازار میں گھس گئے تھے, جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے گھیرے میں تھے. آپریشن کلیئرنس چل رہی ہے, اس کی معلومات ایگزیکٹ ابھی تک میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. جب اس کی آپریشن اچھا لانگو صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ افغانستان کی سرحد سے کتنا دور علاقہ ہے, اور وہ جو دہشت گرد ہے کتنا فاصلہ طے کر کے اندر آئے؟ دیکھیں ابھی تک یہ انٹیلیجنس اداروں کی بھی یہ ابتدائی مرحلے ہیں. ہم کسی حتمی اس تک نہیں پہنچے کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آئے, یا افغانستان سے یا کہاں سے آئے. میں ماضی کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں, اور ابھی ان کی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے لنک بھی ہندوستان سے بھی مل رہے ہیں اور افغانستان سے بھی مل رہے ہیں. وہ ہم آگے ہی جا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے. البتہ ایران اور افغانستان کے ساتھ بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا بارڈر ہے, اور نوشکی سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان کا بارڈر ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی خدشہ ہے کہ ایران سے آئے ہوں گے, اور یہ بھی خدشہ ہے کہ افغانستان سے آئے ہوں گے, کلیئرٹی نہیں, اور یہ بھی ہے کہ اندر سے ہی ہوں لوگ. دیکھیں پاکستان اور افغانستان, ایران اور پاکستان کے لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں, آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ ان کے سرحد میں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے, وہاں آنا جانا ہوتا ہے. نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ اس میں اسٹیٹ ایلیمنٹس ملوث ہوں, لیکن آنا جانا رہتا ہے. لیکن ابھی یہ جو ہم نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک کے حوالے سے جو بات کی اس کے ثبوت بھی دنیا کو دیے. یہ آپریشن ابھی چل رہا ہے, ابھی ابتدائی مراحل میں, انٹیلیجنس اپنی رپورٹ دے گی. ساری چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم ایک عقائد پر مبنی خبر آپ کو دے سکتے ہیں کہ دہشت گرد کون تھے اور کہاں سے آئے. ٹھیک. اچھا لانگو صاحب آپ سے آخری سوال کہ بلوچستان گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ بات کر کے وہاں پہ جو پاکستانی دہشت گرد تھے جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, ٹی ٹی پی سے تعلق جو رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کر کے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے. اس طرح جو ایران کے اندر لوگ اس وقت پناہ گزین ہیں, بلوچستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ وہاں سے موومنٹ چلا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا جائے اور اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. کیا ان دونوں واقعات کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید فردر مذاکرات ہونے چاہیے, یا پھر اس کے بعد اب ایک جنگ والی صورتحال ہے؟ دیکھیں حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں, مذاکرات کے کچھ اصول ہونے چاہیے. ہمارے مذاکرات جو ہیں پاکستان کے فریم ورک کے اندر اور اپنے آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اگر کسی کو مذاکرات کا شوق ہے اور مذاکرات کرنا ہے تو ریاست ہمیشہ تیار رہی کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ بات چیت کرے گا, نہ کہ کسی دہشت گردی کے اس میں پریشر میں آ کر ریاست مذاکرات کرے گا. مذاکرات کرنے والے جو اپنے غلطی تسلیم کر کے اس ریاست کے قانون کے اندر رہ کر اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. اور جو دہشت گردی کے ذریعے ریاست کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گی, دہشت گردوں کے ساتھ ریاست کی کھلی جنگ ہے. ٹھیک ہو گیا لانگو صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فیصل جاوید صاحب یہ فرمائیے سر, یہ واقعی صورتحال بڑی خطرناک ہے. لاہور میں ایک واقعہ ہوا, اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ جو اچانک حملہ, اور عین اس وقت جب وزیر اعظم صاحب چین تشریف لے جا رہے ہیں اور سی پیک کے اوپر بات ہو رہی ہے وہاں پہ, تو اب ظاہر ہے گورنمنٹ نے الرٹ بھی جاری کر دی ہے. تو یہ کیا کوئی صورتحال زیادہ خطرناک ہونے والی ہے, اور اگر خطرناک ہونے والی ہے تو قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے دعوت دی. سب سے پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی افواج کو, ہماری سیکیورٹی فورسز کو, کہ انہوں نے یہ 2 بڑے حملے جو ہیں, بڑا حملہ جو ہے اس کو ناکام بنایا ہے. اور جو اس میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ ہماری پوری کے وہ مائیں خاص طور پہ جن کے جوان بچے جو ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا, یہ اس قوم کی, اس پورے ملک کی
ایک جذبے کو اور خاص طور پہ ہماری افواج کے جذبے کو اور جوانوں کے جذبے کو کی عکاسی کرتا ہے، اور ان ماؤں کے جذبے کو جو اپنے لخت جگروں کو اتار دیتی ہیں میدان میں اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر، اور کسی قسم کی قربانی دینے سے وہ دریغ نہیں کرتے، تو ان کو ایک خراج تحسین سب سے پہلے۔ دوسری چیز آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں جو پاکستان کافی عرصے سے لڑ رہا ہے اور جس میں پاکستان دنیا کی واحد فوج ہے جس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، آج تک اس قسم کی جنگ میں کسی فوج کو تاریخ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث مسرت اور وہ قابل فخر بات ہے ہماری افواج کے حوالے سے۔ اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں جن کی خبریں آئی ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا گزشتہ دنوں میں کچھ اور بھی واقعات ہوئے، اور وزارت داخلہ جو ہے اس سے ہمیں خبریں ملتی ہیں، اور آپ کو بھی شیخ رشید صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے۔ اس کی ایک تو جو ٹائمنگ ہے وہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ٹائمنگ جو ہے بالکل وزیر اعظم صاحب جب چائنا کے دورے پہ ہیں اور اس وقت ایسے واقعات کا ہونا، تو یقینی طور پہ جو دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جائے، اور یقینی طور پہ دشمنوں کی یہ ایک ناکام کوشش رہی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینسٹیو ٹائم ہے، تو اس سینسٹیو ٹائم میں اور یہ ایک نئی ایکٹیویٹی کریٹ ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر، تو میرا خیال ہے آپ کو ایک جوائنٹ سیشن بلوانا چاہیے، ساری اپوزیشن پارٹی، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بیٹھ کے ایک دوبارہ ایک لاہے عمل طے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کہیں دوبارہ دیر ہو جائے۔ یہ جو ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اس وقت اس ملک کے اندر، جو سیاسی ڈویژن ہے، اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ پاکستان کا مزید زیادہ نقصان ہو جائے۔ جی بالکل جاوید بھائی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ہم قطعاً ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں اس ایشو پر، ہم قطعاً نہ ڈیوائیڈڈ ہیں، نہ ہونا چاہیے اور نہ ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ جاوید چودھری صاحب میں اس میٹنگ میں تھا جو آج سے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 3 سے 4 ہفتے پہلے ہوئی، اور اس میٹنگ کی سربراہی کر رہے تھے نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیفنس کے چیئرمین ہیں۔ اس میٹنگ میں گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر کے سیکیورٹی ایڈوائزر وہ آئے اور انہوں نے مفصل بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر، مشاہد حسین سید صاحب کی سربراہی میں پوری کمیٹی کو، وہاں سوالات بھی ہوئے اور انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے، اور تقریباً یہ 2.5 گھنٹے کی نشست تھی، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران شامل تھے اور ہر لحاظ سے کنسنسس تھا، اور اس کے بعد اگلے 1-2 دن کے بعد یہ سیکیورٹی پالیسی لانچ ہوئی، لیکن اس سے قبل بھی نشستیں ہوئی ہیں، اسد کیسر صاحب اسپیکر صاحب کی سربراہی میں بھی نشستیں ہوئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، وہ آن بورڈ ہے اور اچھی بات ہے، پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ افنان صاحب، یہ صورتحال جو الارمنگ ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ خطرات ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان خطرات میں ظاہر حکومت کا بڑا اہم کردار ہے اور حکومت کام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن ایک سائیڈ پہ ہے، تو آپ درمیان میں کیوں نہیں آتے پاکستان کو بچانے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ کافی الارمنگ ہے، اور جو نوشکی میں اور پنجگور میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ہمارے افواج کے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، اور یہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک موو ہے ہمارے دشمن کی طرف سے، اور اس کے امپلیکیشنز بڑے خوفناک ہیں۔ پورا ملک دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نئی وائلنس کی سائیکل میں آ سکتا ہے، جو ہم نے پہلے دیکھی ہیں کہ روزانہ یا ہر دوسرے دن ایک بم دھماکہ ہوتا تھا، اور اس کے پھر جو اکانومی پہ اور باقی جو سوشل امپیکٹ ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کو اس کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دینی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شیخ صاحب جب ریلوے کے وزیر تھے تو آئے دن ریلوے کے حادثے ہوتے تھے، اب شیخ صاحب جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے، تو وہ شیخ رشید صاحب کروا رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کا دھیان جو ہے نا اپنے کام پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا دھیان ادھر ادھر اور چکروں میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کے پاس بندہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس پہ توجہ دیتے ہیں، یا پھر وہ جو خاتون ایک وہ اسمگلنگ کر کے چلی گئیں، پاؤنڈ جو لے کے باہر چلی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اب وہ یہ اسی طرح کے، یا پھر وہ کہتے ہیں جی وہاں وہ آپ کو پتہ ہے ان کی باقی جو بیانات آتے ہیں کہ جی وہ گیٹ نمبر فلانا جو ہے وہ اس کا وہ ان کا دماغ ادھر سے ان 2-3 چیزوں سے باہر آئے گا تو یہ والے مسائل حل ہوں گے نا۔ آپ بندہ ایسا لگائیں جو کمپیٹنٹ ہو، جس کو معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ آپریشن وزیر داخلہ نے خود تو نہیں کرنا ہوتا جی، دیکھیں ہمارے ادارے ہیں اور اداروں نے ٹھیک نپٹا ہے، اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں، انہوں نے بالکل ٹھیک نپٹا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں، لیکن یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اٹ از اے فیلئر۔ اس کے بعد جب وہ ہو گیا
تو ظاہر ہے اس سے اچھی طرح نمٹا گیا, اس میں کوئی حق نہیں ہے, لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ٹو اسٹارٹ وتھ. جب وہ یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کو موبلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو, اس وقت آپ کو پکڑنا ہوتا ہے ان کو. لیکن ظاہر ہے شیخ صاحب جو ہے وہ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اور بڑے مسائل ہیں, وہ ان میں سے وہ نکل کے آئیں گے. تو آپ کا خیال ہے وزیر داخلہ کو بدلنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو اس لیے بدلنا چاہیے کیونکہ یہ, میں آپ کو بالکل آپ چیک کر لیں ریلوے کے جو زیادہ تر جو مسائل تھے وہ یہ چھوڑ کے دوسرا اور بندہ لگا ہے وہاں پہ ریلوے کے, ورنہ چوتھے دن آپ سمجھ ادھر ریل الٹ گئی, ادھر یہ ہو گیا. اب وہ ملک کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھیں انٹیریئر کے معاملات شیخ رشید صاحب کو ٹرین نہیں چلاتا تھے جس کی وجہ سے حادثے ہو رہے تھے, وہ تو وزیر تھے. ابھی بھی وہ کوئی آپریشن نہیں کر رہے کسی جگہ پہ, یا ڈائلاگ نہیں کر رہے, وہ وزیر ہے. دیکھیں وزیر کا کیا عمل؟ کوئی ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ خود جا کے آپریشن تو نہیں کرتا نا, وہ تو اس نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, اس نے اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے, اور اس نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو. مثال کے طور پہ نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا, یہ تو کوئی حالات ہی خراب نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کیا کہتے ہیں روزانہ دھماکے, اسلام آباد میں دھماکے, راولپنڈی میں دھماکے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں. نون لیگ کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک تجربہ ہے. ہمارے پاس تجربہ ضرور ہے, ہم ان کو ایڈوائز بھی کرنے میں ہم بالکل تیار ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ غیر سنجیدہ ہے. آپ کسی سنجیدہ آدمی کو ڈھونڈیں, اس کو بٹھائیں اس پوسٹ کے اوپر, اور پھر یہ میرا خیال ہے حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ فیصل صاحب, یہ عفنان صاحب کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کو بدلیں آپ, نہیں تو پاکستان کے مسائل بڑھ جائیں. میرا خیال ہے کہ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں سیاست کروں گا, لیکن ابھی عفنان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ واقعات پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی ہوئے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے کہا کہ آپ اپنے وزیر داخلہ کو بدل دیں کیونکہ بم بلاسٹ ہو گیا؟ نہیں باس, ایسے نہیں ہوتا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. تو جو وزرائے داخلہ تھے, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وزیر داخلہ کو چھیڑ کے بم پھٹ گئے, اگلے دن دوسرا پھٹ گیا, تیسرا چینج کر دو. ہر دن وزیر داخلہ ہی چینج کرتے رہو گے جب بم پھٹے گا یا جب کوئی کاروائی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اس چیز پہ سیاست قطعاً نہیں ہو سکتی. ہم دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے پاس بہت ٹاپک ہے لیکن دیکھیں نا, کرنے کے لیے. جب وہ ٹرین کے حادثے ہوتے تھے اس دور میں آپ کو یاد نہیں, آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ وزیر ریلوے جو ذمہ دار ہے, ہر بار یہ کہا جاتا تھا, اور عمران خان صاحب مثال دیتے تھے جنوبی کوریا کی, وہاں پہ کشتی الٹنے سے انہوں نے کہا پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیتا. نہیں وہ ریلوے کے حادثات اور ریلوے کا پورا نظام ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے 1800 اس کا چلتا آ رہا ہے, وہ پورا ریڈیو کرنا ہے, وہ ساری چیزیں کرنی ہے, اور جو بھی منسٹر آتا ہے ریلوے کا اس کو پوری توجہ دینی چاہیے, اور اس کو حادثات پر بھی قابو پانا چاہیے, جہاں ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. وہ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ جو چیز ہے یہ تو آپ دیکھیں, میں پھر کہتا ہوں کہ ہم سب کو, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, سب کو مل کر اس چیز پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور دنیا کو باور بھی کرانا ہے کہ بالکل صحیح, پوری قوم کو مل کر, کیونکہ یہ قومی ایشو ہے فیصل صاحب, جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکے گا. میں نے یہاں پہ بریک لینی ہے, لیکن فیصل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے آج پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں ان کی باقاعدہ تفتیش کی جائے. تو گورنمنٹ کیا ان میڈیکل رپورٹس کی تفتیش کرنے کے بعد ان کو مسترد کرنے کا خیال رکھتی ہے, اور اگر مسترد کر دی گئی رپورٹس تو پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصلہ یہ فرمائیے گا کہ آپ میڈیکل رپورٹ جو میاں نواز شریف صاحب کی ہے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں مجھے لگتا ہے, اور آپ نے باقاعدہ تفتیش کرنے کا آغاز کر دیا ہے, تو آپ اس کو مسترد کرنا چاہتے ہیں, اور اگر مسترد کر دی تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے بات سنیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا, میں اس پہ آتا ہوں میڈیکل رپورٹ پہ, لیکن ایک ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے, یہ جو مقصود چپڑاسی ہے, اب ادھر مسئلہ ہو گیا نا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ 100 کروڑ پہ آ جاتا ہے. 375 کروڑ یعنی کہ 3 ارب 75 کروڑ روپیہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. 375 کروڑ روپیہ جاتا ہے, اور اس کی تنخواہ ہے 25,000. فیصل صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر چپڑاسی بھی بڑے امیر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر چپڑاسی شہباز شریف کی کمپنی میں ہے تو پھر وہ واقعی میں اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ جا سکتا ہے. کسی کے اکاؤنٹ 14 ملازمین ہیں جاوید چودھری صاحب, 28 اکاؤنٹس ہیں, 1600 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے.
किसी की तनख्वाह 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है। तो ये मामला देखने के हैं। अच्छा, अब आए वो आपने कहा, मुझे आप ये बताइए, ये इनके साहबजादे हैं, वो कल मैं उनको सुन रहा था, वो टीवी पे कह रहे थे कि ये जो फुटेज आई है ये 4 महीने पुरानी है। अच्छा ठीक है जी, ये फुटेज नवंबर में उससे पुरानी तो नहीं है कि जब नवाज शरीफ लंदन नहीं गए थे, उससे पहले की तो नहीं है ना। जो लंदन तो ये गए बीमारी का बहाना करके, और जो वहां जाके हम देख रहे हैं पोलो भी खेल रहे हैं, ये खाने भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो बीमारी इनको बताइए, दिल का टूट जाना, ये हर इंसान को है, आपको है, मुझे है, अफनान को है, सबको है। और वो जो आम कैदी जेलों में है, अल्लाह का खुसूसी करम में दिल नहीं टूटा अभी तक। अच्छी बात है, अल्लाह ना तोड़े किसी का दिल, लेकिन बॉस जब आप सरे महल खड़े कर देंगे, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खड़े कर देंगे और बताएंगे नहीं कि आपके पास कैसे पैसे आए, आपका दिल टूटेगा, आप जेल में डाल दिया जाएगा और आपका दिल टूट जाएगा। अफनान साहब रुकिएगा, अफनान साहब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो रिपोर्ट्स उनकी पढ़े तो उसमें महसूस होता है कि उनकी हालत बड़ी ख़राब है और उनको इवन एयरपोर्ट पे भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा 4, 5, 6 लोग इकट्ठे हो जाए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फिर वो ऑल टुगेदर कोई 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो एक फैक्ट्री में चले जाते हैं जहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ और इतना दूर लंबा सफ़र करते हैं और वो बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। तो अजीब सा लगता है कि आप इधर पाकिस्तान आने के लिए तो तैयार नहीं, जहाँ पे 7 घंटे का या 6.5 घंटे का सफ़र है जहाज़ में, और वहाँ पे आप कोई 4, 5, 6 घंटे का सफर करके और किसी फैक्ट्री का मुआयना करे। तो तजाद है वैसे आपके रवैया। देखिए तजाद नहीं है, उसकी वजह ये है कि मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार रहे हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, कैंसर भी हो गया। आपके वाले साहब? मेरे वाले साहब को कैंसर रहा है बहुत अरसा, 10 लेकिन वो घूमते फिरते रहते थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बेसिकली एक सोच जरूर होती है कि आप बेड रिडन हो जाओ, बीमार हो गए हो, लेकिन ऐसा होता है कि आप बीमार होते हो और आप बेड रिडन नहीं होते। अब बात ये है कि जो वैसे मुशाहिद साहब से जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई ना आपके वाले से, और उनको कीमोथेरापी हो रही थी उनकी और बड़ी बुरी हालत थी उनकी, तो जब मैं वार्ड में गया तो वार्ड से गायब थे। वो नर्स और डॉक्टर परेशान थे कि एक आदमी यहाँ लेटा हुआ था और उसकी हालत बड़ी ख़राब थी और उनके इंतकाल से 10 दिन पहले की बात है और इतने ज़्यादा हालात उनके ख़राब थे और बाहर जाके देखा तो बाहर बैठ के सिगरेट पी रहे थे वो बड़े मजे से, यानी इतने नर्व स्ट्रांग थे। ये पिछली वाली तो इतनी वो स्ट्रांग थे नर्व्स उनके, बहुत स्ट्रांग नर्व्स। अब्बू के तो मेरे वाले साथ बहुत स्ट्रांग आदमी थे। मियां साहब को भी बताया ना, मियां साहब भी बहुत स्ट्रांग आदमी है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, देखें बात ये है कि जो बीमारी होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बेड रिडन हो जाए। अगर आपकी जिंदगी है ना, आपने वो गुजारनी है, आप बीमार हैं, आपको 50 मसले हैं, लेकिन आपने उनको साथ लेके चलना है। और हर इंडिविजुअल का अपना एक वो होता है, वो जो करना चाहे या जो ना करना चाहे वो उसका ये राइट है। बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है नैब की तहवील में उनकी तबीयत ख़राब हुई और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उनको 2 दफ़ा माइनर हार्ट अटैक हुआ। उनके इस हद तक हुआ कि डॉक्टर्स जो है वो डर गए और उन्होंने कहा कि हम आदमी लगा रहे कुछ ना हो जाए, और डॉक्टरों ने कहा कि इनको ले जाए बाहर क्योंकि यहाँ पे हम इनका इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो इलाज ठीक हो गया। मैं ये अब तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक आ गया, पहले मुझे आप एक बात बताएं कि इन्हीं के डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, इन्हीं की डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। ठीक है सर, वो पुरानी बात हो गई सर, ये तो कहते हैं कि वो 2 साल पहले की बात है। अब वो पोलो का मैच देखने जाते हैं, अब वो शादी की तकरीबात अटेंड करते हैं, अब वो दोस्तों से मिलते हैं, अब वो रोज दफ्तर जाते हैं, अब वो काफी शॉप्स पे जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं और वो ट्रेन पे सफर करते हैं। ये भी ट्रेन का सफर था जिसपे वो गए। तो अब माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, अब तो आना चाहिए ना। देखिए मैं आपको बता दूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके बहुत सारे उनके इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड, और ये मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूँ कि। और ये देखें, एक बात और भी ध्यान में रखें कि जो जहाज़ होता है और जो एयरपोर्ट होता है उधर आप हाई रिस्क, जो कोविड का तो आपको हाई रिस्क हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे हेल्दी लोग भी आपको जहाज में ज़्यादा सफर करेंगे, आपको कोविड हो जाएगा। ट्रेन के अंदर सफर है, ट्रेन में सफर किया, पूरी बोगी बुक करा के गए थे ना, पूरे उसमें ना कोई आया ना कोई गया, सिवाय उनके जो लोग उनके साथ ट्रेन से उतरे। सर वो पहले स्टेशन पे गए, वहाँ पे लोग थे, टिकट लिया और सारा रास्ता मिलते रहे और फैक्ट्री तो ओपन है और वहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना। और फैक्ट्री जो है वो इतने ज्यादा, फैक्ट्री में तो इतने ज्यादा लोग वहाँ पे होते ही नहीं है। कल उन्होंने बात बताई। बात देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो इंडिविजुअल की डिसीजन होता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, उसको आप कोई फोर्स नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि ये इसमें कोई, आप बताएं ना, इन्होंने पहले ये कहा कि ये जो इनको कोई बीमारी, पहले कहते हैं बीमारी, आप ये कहते हैं बीमारी नहीं थी। अब मुझे बताएं ना, अब देखिए, अब जो नैरेटिव है वो ये है कि वो ठीक हो गए वापस आए। देखिए बात ये है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت جلد پاکستان آ جائیں گے. انہوں نے خود بھی اس بات کا اعلان کر دیا. 2.5 سال سے سن رہے ہیں ویسے. 2.5 سال سے نہیں, انہوں نے ابھی کچھ 4 ہفتے پہلے اعلان کیا. نہیں 2.5 سال سے یہی ایک کہتے ہیں جی آ رہے ہیں, دوسرا کہتے ہیں نہیں آ رہے, پہلے کہتے ہیں آ رہے ہیں پھر نہیں آ رہے, پنگ پانگ سا ہو رہا ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. وہ دیکھیں. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ کیا ہم نے آج تک ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جن کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی. کیونکہ دیکھیں دوائیاں بند کرنا, کھانا بند کرنا, نیب کی تحویل میں دے دینا, اس کے بعد ایک بندے کی, اب آپ یہ والی باتوں کو بھی تو آپ نے کنسیڈریشن میں لانا. میں یہ مقصود چپڑاسی کی بات کے اوپر تھوڑا ذرا ٹچ کر دوں. دیکھیں مقصود چپڑاسی کی ان کو فکر ہے, اور بھی بہت سارے انہوں نے گنوائے ہیں. فکر نہیں ہے, لوگ جیلس ہیں ان سے, چپڑاسی سے. اتنا امیر چپڑاسی. مقصود چپڑاسی کو آپ رہنے دیں. وہ جو 4 امپلائیز سے, جو چائے والا تھا, جو مالی تھا, جو آفس بوائے تھا جس کے اکاؤنٹ میں 1 ارب سے اوپر کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو امپلائیز سے ان کے آیا, وہ ان کی بھی تو ہمیں بتا دیں کہ کیا روزات تھی. وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم بھی ایسے ہیں لیکن آپ بھی ایسے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ایسے یہ بتانا چاہ رہے ہو. نہیں, یہ الزام ہے. 16 ارب روپے کا اکاؤنٹ سے نکلے نہیں, 16 ارب روپے کا تو الزام ہے نا. آپ کورٹ میں جا کے پروف کریں گے تو ہوگا نا. وہ تو انہوں نے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس میں آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, فنڈنگ کیس میں آ چکا ہے. وہ بھی کسی جگہ ثابت نہیں ہوا. فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آیا اس میں وہ ہے. اور یہ مقصود چپڑاسی کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں بھی ہے. نہیں کیسے ہے, اس کو پھر کورٹ میں جا کے پروف کریں گے. آپ بھی کورٹ میں جا کے پروف کریں گے پھر ہوگا نا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جا کے کہتے ہیں شو کیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے بیل کا, جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی ایویڈنس آج تک ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے جس کے تھرو منی لانڈرنگ. نیشنل کرائم ایجنسی یہ کہتی ہے کہ ہم نے 3 ملکوں میں تحقیق کری اور تینوں ملک برطانیہ, یو اے ای اور پاکستان میں ہم نے کی, اور ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا منی لانڈرنگ کا. ویسا بھی یہ پارٹی کا خیال یہ ہے کہ انتہائی علیل ہیں میاں صاحب, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. آپ کو سے جلدی کیا ہے اتنے؟ چوہدری صاحب ہمیں تو بہت جلدی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں. دوسری بات یہ ہے چوہدری صاحب, میں اس پہ آتا ہوں. پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, سارے سبمٹڈ ہیں اور اس پہ کچھ نہیں ہوگا. وہ ساری ایک چیز کلیئر ہے, ہماری ویب سائٹ پہ, ہماری ہر جگہ ہم نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں. انہوں نے کیا کیا, ان کی کہاں سے فنڈنگ آئی پارٹی کے اندر؟ ہم نے تو پھر بھی فنڈ ریزنگ کی ہے نا, ہم نے تو اوورسیز پاکستانی سے فنڈ ریزنگ. ان کے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کوئی ایک جواب دیا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرین میں گئے ہیں اور بوگی جو ہے بک کرائی ہے اور وہاں گئے ہیں, یعنی کہ 5 گھنٹے جانے کا راستہ کر لیں منیمم, 5 گھنٹے واپسی کا, 10 گھنٹے راستہ بنتا ہے. اگر ان کو جہاز بھیج دیں یہاں سے 2.5-3 گھنٹے کی ہے سر. اچھا ٹھیک ہے, ٹوٹل 5-6 گھنٹے کی سفر 2.5-3 گھنٹے کا سر. اچھا ٹوٹل آپ بتا رہے ہیں کہ 5-6 گھنٹے کی ہے. اچھا تو 6 گھنٹے کی تو فلائٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں جہاز پہ تو لوگ ہوتے ہیں تو جہاز بک کرا دیتے ہیں آپ کو. جی آپ آنے کی تیاری کریں, جہاز ہم بک کراتے ہیں آپ کے لیے. بالکل سے, اور یعنی جہاز گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے, اپنا جہاز. میاں صاحب آنا چاہیں تو جہاز حاضر ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور این آر او بھی حاضر ہے. جی فیصل صاحب, جی بالکل صحیح. میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا فرانس صاحب, میں بندوں کے نام طاہر اقبال, سنے ایک خصوصی جہاز دیتے ہیں نا, میری بات کمپلیٹ ہو جائے نا, سینیٹائز کر دیتے ہیں پورے میں جہاز. اسی طرف آ رہا ہوں. وہ میں میرے بھائی فیصل جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں آپ کے. تو پارٹی ہے, اور سارے پارٹی کے نہیں, دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں پیسے لائے, انہیں کیش کر کے نکالا. جی فیصل صاحب, میرے پاس ڈیٹیل ہے. جی فیصل صاحب, افنان میرے پاس ڈیٹیل ہے. آپ الیکشن کمیشن کو جا کے دیں. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ 31 کروڑ روپے بیچ میں سے غائب ہے. وہ کچھ نہیں کہہ رہی, آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. غلام شبیر قریشی سٹور کیپر ہے, ملک مقصود چپڑاسی ہے, اقرار حسین جو ہے آپ نے یہی کیا نا. ان کے اکاؤنٹس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محمد نعمان افضل کون ہے, یہ بھی کلرک ہے. محمد ارشد مالی ہے, محمد رفیق جو ہے وہ آفس بوائے ہے, طاہر اقبال مینیجر ہے. تنویر الحق, تو یہ آپ کی پی ٹی آئی کے بندے ہیں. ابھی بات آپ نے جو کی ہے کہ ٹرین میں بوگی بند کر کے اکیلے گئے ہیں تو جہاز بھیجتے ہیں, اور دوسرا این آر او دینے کو بھی تیار ہے. میں ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ این آر او اگر ان کو مل جاتا ہے ان کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو ہم این آر او بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور این آر او اتنے باخیار ہیں آپ بھی این آر او دینے کے لیے تیار, یہ بھی این آر او دینے کے لیے تیار ہے. ویسے سلام ہے آپ کے اختیارات, دونوں کے اختیارات. چوہدری صاحب این آر او اس صورت میں دینے کو تیار ہے کہ یہ میاں صاحب کی جو بیرون ملک ساری پراپرٹیز ہیں وہ بیچے, ایک پائی پاکستان ٹرانسفر کرے اور اپنے پورے خاندان کو بھی پاکستان لے کر کے آ جائے. این آر او مل جائے گا, نو پرابلم.
ٹھیک ہے. آپ علیمہ بازی اور ان کے خلاف کو کیس ہی چلے گا میاں صاحب کے تو اس کے بعد آپ علیمہ بازی کی جائیداد پہلے لے آئیں, پھر آپ کسی اور کی بنوائیے گا. ہردے کیسز ہم تو عمران خان پہ تو کیس کیا ہے انہوں نے جب یہ گورنمنٹ میں تھے. عمران خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ چلے گئے جی بیمار ہو گئے. عمران خان تو سپریم کورٹ کے ایک ایک پائی کا حساب دیا, پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتے تھے, 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی اور سپریم کورٹ سے کلیئر ہوئے, اور اس پیسے پہ جو باہر کمائی کر کے پاکستان لے کر کے آئے ہیں. ادھر ان سے پوچھا بھائی یہ وے فیئر اپارٹمنٹس یہ کیسے ہیں باس آپ کے, تو ابھی تک ایک ڈاکومنٹ نہیں دے سکے کہ ہمارا کیسے ہے. زمین آسمان کا فرق ہے چوئی صاحب. لیکن وہ فیصلہ یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں, ٹھیک ہے, میں سب کو مان لیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود جنہوں نے پاپڑ والوں کے اکاؤنٹس نکالے, جنہوں نے سر یہ چپراسی کے اکاؤنٹ نکال لیے, جنہوں نے پی این کے کلرکس کے اکاؤنٹس نکال لیے, ان کا نام تھا شہزاد اکبر صاحب, آپ نے سر ان کو فارغ کر دیا اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود, تو کم از کم ان کو تو رہنے دیتے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا فیصل صاحب کہ آپ گورنمنٹ یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس کو مسترد کرنا چاہتی ہیں اور کو تفتیش کرنا چاہتی ہے, اگر تفتیش کرنا چاہتی ہے تو کیسے ہوگی تفتیش؟ نہیں, انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, میرا خیال ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے. جی فنی سی رپورٹ ہے وہ, اور فنی سی رپورٹ ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیوں نہ کریں, اور ان کو آفر کرنا چاہیے کہ ضرور کریں. آپ جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے انڈیپینڈنٹ, ان سے آپ پوری رپورٹ ڈسکس کریں, اس کی پوری تحقیق کریں اور دیکھیں, اور اس کو جانچیں. جن لوگوں نے پہلی رپورٹس بنائی تھی اور جن کے کہنے پہ, جن کے ایڈوکیسی پہ میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, جو آپ کی اپنی سیاسی, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں, تو کیا ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جب سکول کے زمانے میں کچھ ساتھی تھے نون لیگ کے, جی ان کے نام میں نہیں لیتا, پھر لوگ کہیں گے پرسنلائز ہو رہے ہیں, نام ملتے جلتے ہیں جن کے نام آپ لے رہے ہیں. وہ سکول میں ایک ڈاکٹر تھا, اس سے وہ غلط قسم کا بخار کا لکھا کے چھٹی بھی کرتے تھے, اور یہی آتے ہیں آج بھی قائم ہیں. تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس بار تو گورنمنٹ کی رپورٹیں تھیں نا سر, ایک ملزم نے رپورٹ کی, ملزم تو جیل کے اندر ہوتا ہے, وہ کیسے رپورٹس بنا سکتا ہے سر؟ یہ تو گورنمنٹ کی رپورٹس ہیں, گورنمنٹ کے میڈیکل ٹیم سی, گورنمنٹ کے میڈیکل کمیشن سے, کیبنٹ کے اندر فیصل سلطان صاحب نے آگے بریفنگ دی تھی, یاسمین راشد صاحب خود ڈاکٹر تھی, یہ تو ذمہ دار آپ سب ہوئے نا. اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ اٹارنی جنرل پاکستان, وہ افنان وہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, عدالت میں جب گئے, وہ کیوں گئے؟ کیونکہ ہم نے کہا نہیں آپ باہر جا سکتے اور بانڈ سائن کریں, تو یہ عدالت میں چلے گئے. پھر ضمانت کے اوپر, شہباز شریف کی ضمانت کے اوپر, وہ کنٹیمپٹ کے مرتکب ہو چکے, انہوں نے ضمانت دی تھی واپسی کی, اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے, تو وہ اس ضمانت پہ باہر گئے. یہ آپ کے پاس, آپ سپریم کورٹ لے جاتے, آپ اپیل کرتے, آپ اس پہ ڈٹ جاتے, آپ کے پاس بہت آپشنز تھے, آپ باہر سے ڈاکٹر منگوا کے میاں صاحب کو دے دیتے, لیکن آپ نے کوئی اس وقت آپشن ایکسرسائز نہیں کیا. تو یا تو پھر آپ کو بیوقوف بنا دیا گیا, یا پھر آپ نے جان بوجھ کے میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑا. تو یہ چیزیں ہیں, سوال ہیں. افنان سے یہ فرمائیے سر, میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, آپ کی بہت بڑی پارٹی ہے, یہ جو آپ اس قسم کی رپورٹس دے کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں سر, اس سے آپ کا اپنا امیج بہت خراب ہو رہا ہے. تو یا تو یہ رپورٹس بند کریں یا پھر میاں صاحب کو واپس لے کر آئیں. دیکھیں یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے ڈاکٹر شال نے دی ہے, ڈاکٹر شال ایک بہت ریپیوٹڈ واشنگٹن جو 2004 سے میاں محمد نواز صاحب کا ڈاکٹر ہے, اور بہت آپ نہیں, ڈاکٹر واشنگٹن میں, مریض لندن میں, رپورٹ پاکستان میں پیش ہو رہی ہے. وہ رپورٹس آپ کی, میں بتا رہا ہوں, میرے والد صاحب کے ڈاکٹر پتہ نہیں کہاں تھے, آپ نے رپورٹ انہی ڈاکٹروں کو بھیجتے ہیں, وہ پڑھ کے آپ کو اپنا اوپینین دے دیتے. یہ ہوتا ہے آج کل, تو ویسے ہی سارا کچھ آن لائن ہے. بات یہ ہے ہی نہیں, یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں مین چیز سے, جو ایشو ہے آن لائن ہی واپس آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں, ہم نے میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی. اب یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے, میڈیکل رپورٹس نہیں ہے ویسے, اوپینین ہے ڈاکٹر, ڈاکٹر کا اوپینین ہے میڈیکل رپورٹ. آپ اب یہ لیب رپورٹ دیں گے تو کہیں گے یہ فلانی لیب سے کیوں کرایا. اب اگر گورنمنٹ نے رپورٹ لیا ہے جس میں کہ میاں نواز شریف صاحب فٹ ہیں تو پھر ٹھیک ہے. کیسے گورنمنٹ کے پاس ایسی رپورٹ آئے گی؟ دیکھیں نا, کوئی ایکسیس ہونی چاہیے نا. میں جاوید چودھری صاحب کے ساتھ میری ایکسیس ہی کوئی نہ, اور میں ڈاکٹر شال کے کیسے ایکسیس ہے سر؟ وہ واشنگٹن میں بیٹھے. یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو, آپ نے اپنی لیب کی رپورٹ ان کو بھیجی, انہوں نے اوپینین آپ کو دے دیا. دیکھیں نا, ہائی کمیشن جب انوالو ہوگا, ہائی کمیشن کو انوالو کرے گی, پھر وہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیم بنے گی, پھر وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملے گی. ملنے کے بعد اگر اس نے سرٹیفائی کر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب فٹ فار ٹریول ہیں, تو پھر کیا کریں گے سر آپ؟ ہاں وہ تو جب وہ کریں گے تو پھر ہم اس کے بعد بتائیں گے. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر یاسمین راشد
اور اٹارنی جنرل پاکستان کو آپ ڈیل میں ڈال دیں، کیونکہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ تھی. تو کہہ رہے ہیں فراڈ ہوا نا ہمارے ساتھ، رپورٹ سی غلط. اٹارنی جنرل پاکستان نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایسا ایویڈنس نہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ رپورٹس فیک ہیں. اب اٹارنی جنرل پاکستان ہم نے لگایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، فواد چودھری کہتا ہے فیک ہے رپورٹ، اٹارنی جنرل پاکستان کہتا ہے نہیں فیک نہیں ہے، شیخ رشید کہتا ہے فیک ہے، وہ کہتا ہے پھر فیک نہیں ہے، یاسمین راشد اور فیصل سلطان کہتے ہیں کہ فیک نہیں ہے. سر اسی چیز کا مقابلہ ہے، اس طرح سے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے اور آپ کے نون لیگ کی طرف سے آپ کر رہے ہیں. ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، میں جاؤں گا، میری پانچیں کھلی ہوئی ہیں، میں ان کو لے کر واپس آؤں گا، بس 10-15 دن کی بات ہے. دوسری طرف میاں جاوید لطیف صاحب ہر 2 ہفتے بعد ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی کہ چند ہفتوں 2-3 ہفتوں کی بات ہے. ایک طرف یہ، دوسری طرف مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ بس آپ آج گارنٹی کریں میں شام کی فلائٹ سے ان کو لے آؤں گی. دوسری طرف آپ یہ ایک میڈیکل رپورٹ لے کر کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کلیئر کریں. میں آپ کو بتا دوں 2 مین کنسیڈریشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے. ایک ان کی ہیلتھ ہے، اور دوسرا جو کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ پہلے بیہیویئر ہوا تھا نیب کی تحویل میں خاص طور سے، اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ ہماری کنسیڈریشنز ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم دیکھیں نا، یہ تو یہ چاہیں گے کہ ہم ان کو واپس لا کے اور یہ دوبارہ سے وہی حرکت کریں جو انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی. یہاں تو انہوں نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا نا کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ ان کی پلیٹلیٹس گر گئے، ان کو کیا دیا گیا کہ ان کی اتنی زیادہ پلیٹلیٹس، اب وہ ٹھیک ہو گئے، تو نیب میں کیسے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. تو یہ اس کو تو کبھی کسی یہ کنسیڈریشن میں بالکل ہے، اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے. ان ہیلتھ کی کنسیڈریشن اور پھر یہ ہے. اور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہو گیا، مجھے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گیا میاں صاحب. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب لندن گئے تھے علاج کرانے کے لیے، جب وہ ادھر سے گر گئے تھے وہ جو کرین سے نیچے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہاں علاج کرا کے پھر لندن گئے تھے. میں آپ کو ابھی رپورٹ دکھا رہا ہوں. اور ہم نے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی. انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کی ہیلتھ کے اوپر سیاست کی اور اب نواز شریف کی ہیلتھ کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، تو اب عمران خان صاحب وہ اس وقت جو رپورٹس کر رہے ہیں سر وہ اچھا نہیں لگتا. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں اٹامک جاوید چودھری پاور ہے پاکستان، اس کے پرائم منسٹر 3 بار آپ رہے ہوں. انہوں نے میڈیکل رپورٹ دے دی، ایک میڈیکل رپورٹ میڈیکل اپینین کے پیچھے چھپ رہے ہوں تو لوگ سوال میڈیکل اوپینین ہی ہے یا کہتے ہیں جو ایز پر دا لا میڈیکل اوپینین ہی کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی بلڈ کی رپورٹ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری گزارش ہم فرض کریں ہم ای سی جی کرا دیں، وہ کہیں گے ایم آر آئی کراؤ، ہم ایم آر آئی کرا دیں گے، وہ کہیں گے سی ٹی کراؤ، وہ کہیں گے سی ٹی کرا دو، وہ کہیں گے جی نہیں فلانا ٹیسٹ کراؤ. اس طرح تو آپ کروائیں تو صحیح نا. کچھ ہم نے کرا کے ڈاکٹر کو بھیجا، ڈاکٹر نے اوپینین لکھ کے دے دیا. اب یہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ویسا بھی ان کا خیال یہ ہے کہ پلیٹلیٹس ان کے ٹھیک ہو گئے، لیکن میاں صاحب ابھی اتنے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان تشریف لا سکے. تو یہ اگر نہیں لا سکتے تو گورنمنٹ بھی تو نہیں لا رہی ان کو. نہیں یہ چلیں، یہ اس پہ تو آگے ہیں کہ وہ والی بیماری جس کے لیے وہ جو گئے تھے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. وہ ابھی کوئی نئی بیماری آئی ہے، لیکن وہ پچھلی والی الحمدللہ یہ سن کے خوشی ہوئی ہے. یقین کریں یہ میں کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلی باری بیماری ابھی ٹھیک ہے، اور لگتا بھی ہے ٹھیک ہے. سب جو ان کے دوست ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کو اچھا ہے. اب دوسری بیماری آ گئی ہے. وہ جو جیلوں میں لوگ ہیں وہ بھی خوش تو نہیں ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہی ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ جیلوں میں جو عام لوگ ہیں وہ بھی کہیں ہمیں یہ بیماری ہے. کس کو یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری تو ہر قیدی کو ہے. جب وہ جیل میں جاتے ہیں کہ جی آپ کو اسپیشل کیوں ٹریٹمنٹ ملی ہے. دیکھیں عفنان، میں تو کبھی بھی آپ کی بات پہ نہیں بولتا ہوں. میرا آپ دل توڑیں یار، میرا دل ٹوٹ جائے گا. آپ بولیں میرا دل تو نہ توڑے. میں تو بات ٹھیک ہے، میں تو نہیں بولتا، آپ بول رہے ہوتے ہیں، میں بڑا سنتا ہوں اور آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ بڑا اچھا انالیسس ہوتا ہے آپ. ٹھیک ہے، فیصلہ مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں رہ کے بھی بندے کا دل ٹوٹ سکتا ہے. ویسے ضروری نہیں ہے لندن میں ٹوٹے. پاکستان میں تو بہت زیادہ ٹوٹتا ہے دل. پاکستان میں تو اتنا ٹوٹتا ہے کہ ابھی آپ کا تھوڑی دیر پہلے پروگرام 10 منٹ لیٹ ہو رہا تھا، میرا دل ٹوٹ رہا تھا کہ کیوں نہیں سٹارٹ کر رہے آپ پروگرام. تو سر ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ بیماری پاکستان میں تو عام ہے، عام. اور یہ اب آئی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ عفنان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ والا کام نہیں ہے. اچھا باس، انہوں نے کہا اس کو جیل میں ڈالیں، اس کو جیل میں ڈالیں، اس کو ڈالیں جنہوں نے یہ رپورٹس اور یہ کی ہے. یہ جو سیدھی جو ضمانت دی تھی ان کا ذکر نہیں کرتے. یہ انہوں نے کس بیسس پہ ضمانت دی اور ان کس بیس، عفنان کی بات نہیں کر رہا، ان کے باس سے انہوں نے اٹارنی جنرل کو جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سیاست بازی کرنا چاہتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے. ان کا یہ جواب آ گیا. تو لکھ کے کیوں تو لکھ کے کیوں دیا تھا؟ ایک تو یہ صحت پہ سیاست والا جو ان کا، اچھا دوسرا وہ لکھ کے دیا عدالت میں. دوسری چیز میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں عفنان کی،
باقی سارے جو ان کے اسپوکس پرسن کہتے 3 ہفتے میں آ رہے ہیں. آج جاوید لطیف نے کہہ دیا ایک پروگرام میں میرے ساتھ کہ جی بس 4 ہفتوں میں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دس, اٹ ڈیمیجز ہز کریڈیبلٹی فردر. لیکن اس سے پہلے انہوں نے دسمبر کے کہا تھا, انہوں نے کہا دسمبر میں آویں. تو اب بھی کہہ رہے ہیں, آج کی لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹسٹ ابھی کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ 4 ہفتوں میں وہ آئیں گے جی. اب اس قسم کی باتیں کرنا. اچھا ویسے فیصل صاحب آپ سے ایک سوال, بڑا سیدھا سوال, بڑا سادہ اور سیدھا سوال, کیا گورنمنٹ اپنی کمزوری یہ مانتی ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس لے آئے؟ واہ, یہ سوال اچھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی اور حد تک جائے گی کہ ان کو واپس لے کر کے آئے, اور ان کی اس وقت جو صحت ہے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ جو رپورٹس ہیں ان کا بھی جائزہ آپ کیا کریں گے جس سے آپ ان کو لے کے, کوئی شہزاد اکبر صاحب تو ناکام ہو گئے. شہزاد اکبر صاحب نے بہت زور لگایا تھا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور الٹیمیٹلی جب ان کو نہیں لا سکے تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو سائڈ پہ کر دیا, فارغ کر دیا. تو اس کا مطلب جو کام شہزاد اکبر صاحب نہیں کر سکے, آپ کا خیال ہے مصدق عباسی صاحب کر لیں گے یا آپ کر لیں گے فیصل جاوید؟ نہ یہ بات نہیں ہے چوہدری صاحب کہ وہ میاں صاحب کو نہ لانے پہ ہٹے ہیں. بات یہ غلط ہے کیونکہ وہ انہوں نے جو پروسیس ہے اس پہ کافی حد تک کام کر لیا ہوا تھا, اور اب اسی کو کنٹینیو کریں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ نہ کوئی خبر ملے گی کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور میاں صاحب جو ہیں انہوں نے واپس آنا ہے. اچھا عمران صاحب, لایا جائے گا. مجھے گورنمنٹ کے عزائم سے لگتا ہے کہ میاں صاحب خود آئے نہ آئے حکومت لے آئے گی ان کو کسی نہ کسی دن, کیونکہ مصدق عباسی صاحب کو ٹاس دیا گیا ہے, اور جو کام شہزاد اکبر صاحب نہیں کر سکے, مکمل نہیں کر سکے, کر خاصا لیا تھا انہوں نے, تو اب مصدق عباسی صاحب آ گئے اور کر دیں گے. دیکھیں اب تقریباً 4.25 سال تو ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے, تو اگر ایک کام 4.25 سال میں نہیں ہوا تو وہ اب 1.25 سال میں یہ کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ صرف یہ بیسکلی ایک نیریٹو ہے جو یہ بلڈ کر رہے ہیں ہمارے خلاف, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اگر کرپشن ہی ایشو ہے نا اس ملک کا مین, تو اس وقت 140ویں نمبر پہ ہم آ چکے ہیں. ہمیں 136ویں نمبر پہ ملا تھا, ہم نے 170ویں نمبر پہ چھوڑا, اور یہ دوبارہ اس کو 140ویں نمبر پہ لے آئے جو ریکارڈ ہے اس ملک کی تاریخ کا. تو اس وقت جو کرپشن ہو رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, ان کے اپنے ایسٹ اتنے بن گئے ہیں کہ آپ جا کے ان کو اب پکڑیں. کیا ہوا جی؟ انہوں نے وہ جو ڈیل کی تھی جس کے اندر وہ جو پیسے ایمانداری سے لا کے NCA کے پیسے لا کے واپس یہاں پہ جو ایک بزنس مین کو دے دیے تھے, اس کے اندر جو مال بنا ہے اس کے اوپر تفتیش کریں. اور یہ کیسے ہو گیا پرائم منسٹر صاحب کی علم کے بغیر؟ ویسے تو ہو نہیں سکتا میرا نہیں خیال کہ جو 200 ارب روپے باہر سے ملے تھے وہ لا کے آپ نے اس بزنس مین کو دے دیے جو اس ملک کے غریب لوگوں کے پیسے تھے. وہ تو میرا خیال سرکاری خزانے میں جمع, سرکاری خزانے میں نہیں جمع ہے, وہ اس بندے کے, یہ رپورٹ ہے اس کے اوپر پوری کی پوری وہ آئی ہوئی ہے, کہتے ہیں نیوز آئی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے پیسہ انہوں نے اس کو دے دیا, اور اس میں دیہڑی لگا لی ان سب نے. تو اور پھر مجھے ایک بات بتائیں, میں فیصل کی بات نہیں کر رہا, لیکن کون سا ان کا بندہ ہے جو وزیر ہے فارماسوٹیکل کا, اپنا آٹے کا, چینی کا, ڈیپ کا, یوریا کا, مطلب آپ بندہ اٹھاتے جائیں تو آپ کو مافیا جو ہے پیچھے پوری کی پوری نظر آ جائے گی کہ کس نے کہاں مال بنایا. آپ مجھے بتائیں یوریا نہیں ہے کہتے ہیں, ڈیپ کا ایشو ہوا ہے, یہ ہم نے کیا, یہ ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے آٹا اور چینی, اب امپورٹ کر رہے ہیں, اور 13-14 بلین ڈالر کی ہم فوڈ امپورٹ ہماری پہنچ چکی ہے. لیکن دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اگر یہاں پہ ہوتے تو شاید حالات بہتر ہوتے, جب میاں صاحب ہی نہیں ہے یہاں پہ تو حالات کیسے آپ کی پارٹی قائد کے بغیر چل رہی ہے اور پاکستان بھی قائد کے بغیر چل رہا ہے, تو میرا خیال ذمہ دار آپ پارٹی قائد کے بغیر آپ سوچیں ہماری پرفارمنس کتنی زبردست ہے. کم از کم کھاد تو مل جاتی پاکستان میں. خاص آپ نے فیصلہ آپ خود کر لیجیے, اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.